हमें रोज बरोज जिंदगी, सलामती, सांसें और सेहत देता है। सो आइए हम अपने कदमों पर चंद लम्हात के लिए खड़े होंगे और मेरी दरख्वास्त है जो पीछे बैठे हैं थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि खुदाबंद चाहता है कि मेरे लोग मेरे करीब आएं। तो दरख्वास्त है थोड़ा आगे आगे आ जाएं, अगली चेयर्स पर आ जाएं और खुदावंद के हजूर में अपने हाथों को बुलंद करें और उससे मांगें कि खुदावंद तू अपना कलाम जो मेरे लिए रखा है आज तूने वो मुझे अता कर। अपने हाथों को बुलंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें, उसका मुकाशफा मांगे, उसके पाकरू का मस्सा मांगे, क्योंकि उसने यहाँ पर अपना जलाल जाहिर किया और उसका पाकरू यहाँ पर मौजूद है। आज सब कहें कि ऐ खुदावंद ये कलाम मेरे लिए हो, ये कलाम मेरे घराना के लिए हो, ताकि मैं बरकत पाऊं और अपनी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार से। हालेलुया। मत शर्माए, कहें खुदा से, क्योंकि खुदा बोलने को है, खुदा बरकत देने को है, खुदा अपना हाथ बढ़ाए हुए है ताकि आप बरकत पाकर जाएं, क्योंकि खुदावन बरकत देने के लिए उतरा हुआ है और उसकी बरकत यहाँ पर मौजूद है। और आज वो हमें सिखाना चाहता है कि मेरी रुकी हुई बरकत कैसे जारी हो सकती है, मैं किस तरह खुदावन में ऐसा तरीका से खुदावन की मर्जी को पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान कमजोर है, खाक और राख है और इंसान गलती करता है, लेकिन खुदा मेहरबान है जो बारहा हमें मौके देता है कि हम उसकी हजूरी में आए और उसका शुक्र अदा करें। मसीह यीशु के नाम में हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू मेहरबान और रहीम खुदा है। ऐ खुदावन खुदा, क्योंकि तू ही हिकमत, दानाई, अक्ल, दानिश, फहम और खिर्द का सरचश्मा है खुदावन। तो अपनी हिकमत में से हिकमत, अपनी दनाई में से दनाई, अपनी अक्ल में से अक्ल अता फरमा, ताकि खुदावंद आज जो कलाम हम सुने हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो, ताकि हम 30, 60 और 100 गुना फल लाए। मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम कलाम की ताज़ीम के लिए खड़े रहेंगे और कलाम अक़दस में से देखेंगे अहद अतीक में से अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 19 बाब उसकी 25 से 28 आयता खुदावन के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की, और मेरे गुर्दे मेरे अंदर पनाह हो गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुजान को उसकी बरकत हो। तशरीफ रखें। मेरे अजीजों, मौत एक हकीकत है, मौत एक हकीकत है और इसका इनकार जमीन पर जितने भी बशर हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन पर जो आदम है, कलाम में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का है लेकिन दुख से भरा हुआ। अब अगर इस बात पर हम गौर करें तो क्या जमीन पर रहते हुए हम जो इंसान हैं हम हर हाल में खुश रहते हैं? मेरा ख्याल हम हर हाल में खुश नहीं रहते, क्योंकि कलाम की जितनी भी बातें हैं वो 100% जमीन पर हर एक बशर की जिंदगी के अंदर कंप्लीट होती हैं। और आज इस बात को हम भी देखते हैं, जैसे अय्यूब नबी का सहीफा उसके 14 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावन तूने उसकी जिंदगी की हदों को मुकर्रर कर रखा है और उसके दिनों की तादाद तेरे पास है। इंसान घास की तरह पनपता है, उगता है और उसके बाद वो अपनी जवानी में, बुढ़ापे में जितना भी वक्त खुदा ने उसे दिया है वो उसे गुजराता और जमीन पर से क्या कर जाता है? रहलत कर जाता है, वफात पा जाता है। लेकिन मेरे और आपके पास एडवांटेज ये है कि हम मरेंगे तो सही, जमीन से हमारी रूह रहलत तो करेगी, लेकिन हम दूसरों की मानिंद नहीं मरेंगे जिनको कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि मेरे चीजों हम देखते हैं बाइबल के अंदर, यूहन्ना की अंजील के अंदर अगर हम देखें उसके 11 बाब में, तो वहां पर वाज़े लिखा हुआ है जब यीशु मसीह किसकी कब्र पर जा रहे थे? लाजर की कब्र पर।
تو راستے میں کون ملی؟ لازر کی بہن آ کر کیا کہتی ہے؟ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ تو پھر خداوند نے کیا کہا؟ مسیح یسوع نے کہا ہاں وہ جی اٹھے گا۔ اب اس کے لیے یہ جو الفاظ تھے وہ سیٹسفائی نہیں تھے، کیونکہ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد زمین سے ریلت کر جاتا ہے، زمین کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر گھر کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ماتم برپا ہوتا ہے، جدائی کا عالم برداشت نہیں ہوتا، دکھ کا عالم برداشت نہیں ہوتا، چاہے وہ ہماری ماں ہے، چاہے وہ ہمارا باپ ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ہماری بہن ہے، کوئی عزیز و قارب ہے اس دکھ کو سہن نہیں کر سکتا، بلکہ اس دکھ کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نڈھال ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے ہوش بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ پر اس قسم کا ایک دکھ کا سٹروک لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر دکھ بیٹھ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس دکھ کے اندر کئی دن گزار دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کئی مہینے بھی گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ دن جو وفات کا دن ہے، جو رحلت کا دن ہے، جو زمین پر جسد پانی چھوڑنے کا دن ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا جی میرے باپ کی برسی ہے، میری ماں کی برسی ہے، وہ پھر مل کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا رونے سے ہمارا عزیز واپس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ ابھی خدا کے خادم نے کہا کہ کوئی بھی جو خادم ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بیہائنڈ ایک سپورٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی خادم ہے اس کے پیچھے جب تک اس کی سپورٹ نہیں ہے نا، تب تک اس کی خدمت کسی کام کی نہیں۔ اور یہ خدمت کے پیچھے جو سپورٹ رہی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ سب کو بھی پتا ہے، اور وہ زبردست سپورٹ میں نے دیکھی ہے کہ خدا کے خادم کو پیچھے سے وہ پروٹیکٹ کرتی تھی۔ کیسے؟ فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی، فائنینشلی بھی، اور بہت ساری چیزوں میں۔ کیونکہ میرے عزیزوں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو جب جوڑا تو اس نے کہا اب تم دو نہیں بلکہ ایک ہو۔ صرف خادموں کے لیے نہیں ہے کہ خادموں کی بیویاں اور خادم ایک ہیں، بلکہ جتنوں کو بھی جوڑا جاتا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کی ڈھارس بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنا دیتا ہے۔ آج میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اس مذبح پر کھڑے ہو کر کہ میں نے خدا کے خادم کے پیچھے بڑی خوبصورت سپورٹ دیکھی، بڑی خوبصورت سپورٹ دیکھی، اور خدا کی بندی کی زبان سے صرف خدا کی حمد کرتے دیکھا ہے، اس کی شکر گزاری کرتے دیکھا ہے، اس کے پاک نام کی بڑائی کرتے دیکھا ہے۔ زندگی میں پاسٹر نسیم صاحب نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، کیونکہ خدمت لوگ سمجھتے ہیں جی پادری صاحب ایسے ہی بن جاتے ہیں، جلدی جلدی گئے جی بس ٹریننگ کی اور پادری بن گئے۔ میرے پیچھے بھی ایک بڑی سٹرگل ہے، مجھے پتا ہے خادم کیسے بنا جاتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو خدمت کے لیے ایک اچھی بیوی کا ہونا بہت ضروری ہے، خدمت کے لیے ایک اچھے ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر خادم کے ساتھ اس کی بیوی متفق نہیں نا تو اس کی خدمت کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ متفق ہے، وہ ایک روح ایک سوچ ہو کر اور مل کر دعا کرتے ہیں، تو خدا انہیں برکت پر برکت دیتا ہے، جو آج آپ کو اس گھر کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ ہاللیلویا! یاد رکھیے گا، وہ برکت ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ بچوں کی صورت میں ہوتی ہے، وہ فائنینشلی ہوتی ہے، وہ اسپرچولی ہوتی ہے، وہ فزیکلی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے گھر میں اندر بھی برکت موجود تھی کہ نہیں موجود تھی؟ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں ایوب کو؟ جانتے ہیں ایوب کو کتنی برکت تھی اس کے پاس؟ اس زمانے کے اندر میرا خیال ہے وہ ارب پتی تھا۔ جب لوگوں کو یہ جس کو کہتے ہیں نا دوانیاں چوانیاں بھی اس وقت نہیں تھی میرا خیال، تو اس وقت وہ ارب پتی تھا۔ اس کے پاس 500 جوڑی بیل اور کتنی گدیاں، کتنے جناب بھیڑ بکریاں اور کئی کھیت، بے شمار چیزیں، اور اہل مشرق میں اس جیسا امیر کوئی نہیں تھا کوئی مشرق میں امیر۔ لیکن پھر ایک اور بڑی بات ہمیں نظر آتی ہے، جو سب سے بڑی بات ہے کہ خدا اس سے خوش تھا۔ ہاللیلویا! خدا اس سے کیا تھا؟ خوش تھا، اور ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اسی طرح پادریوں سے بھی خدا خوش ہوتا
پر ابلیس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی ان کی وہ خدمت کو خراب کرنے کے لیے نا کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے جس سے خادم ٹوٹ کر رہ جائے اور وہ خدمت چھوڑ دے۔ پر میرے عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ جس طرح خدا نے ایوب کو سنبھالے رکھا، آج بھی میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے اور مجھے بھی سنبھالتا ہے اور آپ کو بھی وہ سنبھالتا ہے۔ اسی لیے خدا ان کا بندہ ایوب کہتا ہے اس بات کو، جیسے ہم 25 آیت میں پڑھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا، سب بولیں، لیکن میں جانتا ہوں میرا کون ہے؟ مخلصی دینے والا، نجات دینے والا، رہائی دینے والا، چھٹکارا دینے والا، اور مجھے زمین پر سے پھر سے دوبارہ عرصر نو زندہ کرنے والا مرا نہیں ہے، مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میں جانتا ہوں اس بات کو کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، تو وہ مجھے بھی مرنے نہیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ آج میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح ہم دیکھا بھی ہم نے مسیح یسوع کے پاس اس کی بہن آئی ہے لازر کی، اور یسوع مسیح سے کہتی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ وہ جی اٹھے گا۔ پر خداوند کے اس قول پر اس کو تسلی نہیں ہوئی، اس نے کہا ہاں خداوند وہ قیامت والے دن جی اٹھے گا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور اگر وہ زندہ ہے تو وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ آج اس بات کی گواہی ہے کہ خدا کی خادمہ مری نہیں ہے، خدا کی خادمہ مری ہوئی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح میں سو گئی ہے، کیونکہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں۔ وہ مرتے نہیں ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ مرنے والے کے لیے کوئی امید نہیں ہے، پر سونے والے کے لیے امید ہے۔ ہاللیلویا۔ سونے والے کے لیے کیا ہے؟ امید ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ دیکھیے گا وائس کی کتاب اس کا 4 باب، یہاں پر بڑی خوبصورت بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے۔ سلیمان وائس کی کتاب اس کا 4 باب، بڑی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا۔ اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، پس میں نے مردوں کو جو آگے کو مر چکے ان سے زیادہ جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا۔ کیا کہتا ہے خدا کا بندہ؟ میں نے ان مردوں کو، ان زندوں کی نسبت جو آج زندہ ہیں، میں نے کیا جانا؟ زیادہ مبارک جانا۔ خدا کی خادمہ مجھ سے اور آپ سب سے زیادہ مبارک ہیں، کیونکہ وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ خدا کے پاس موجود ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم کس پر ایمان رکھتے ہو؟ خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر کے اندر بہت سے مکان، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر آ کر تمہیں بھی ساتھ لے لوں گا۔ ضرور ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ خدا کی خادمہ ہم سے زیادہ مبارک ہے، کیونکہ وہ کہاں پر موجود ہے؟ وہ خدا کے پاس موجود ہے، اور خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے ان مقدسین کے ساتھ مل کر وہ گیت ہمیشہ گاتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ کتنے مبارک ہیں! ان کے منہ میں سے گناہ نہیں نکل رہا، ان کے منہ میں سے فریب نہیں نکل رہا، ان کے منہ میں سے گالیاں نہیں نکل رہی، ان کے منہ میں سے کوئی برائی نہیں نکل رہی، کوئی بدی نہیں نکل رہی، بلکہ وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ بولے، میرا خیال کسی کو میری آواز نہیں آ رہی۔ کیا کہتے ہیں؟ قدوس 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 خداوند لشکروں کا خدا، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم تو جو زمین پر موجود ہیں، ہم سے زیادہ مبارک کون سے مردے ہیں؟ جو مسیح میں سو چکے ہیں۔ کلام بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ ہیں جو مبارک ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو مسیح میں سو چکے ہیں۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے،
اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا. کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا؟ آپ میں سے کوئی دیکھے گا؟ جو مسیح میں ہے. میرا خیال کسی کو سمجھ نہیں آیا. کون دیکھے گا؟ میں دیکھوں گا. آپ دیکھیں گے کیونکہ آپ مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں. آمین. کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، پادری صاحب نے ساڑھتے ہی سارا چھوڑ دیتا، پتہ نہیں کیا لگا. نہیں، اس کلام کو جو آپ تک پہنچ رہا ہے، ابھی ہم نے دعا کی کہ خدا یہ کلام میرے لیے ہو، میرے گھرانے کے لیے ہو، مجھے سینس دے، سننے والے کان دے، سمجھنے والا دماغ دے. اور جب ہم سنیں گے سمجھیں گے تو کلام کام کرے گا. اگر سمجھ نہیں آئے گی تو کلام کام نہیں کرے گا. اگر اس کلام کو فارسی زبان میں یہاں بیان کروں، آپ میں سے کسی کو سمجھ آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ فارسی ہم جانتے نہیں. اگر ہم کسی اور زبان میں، چائنیز زبان میں یا ہندی زبان میں کلام کریں یا گرمکھی میں کریں، آپ کو سمجھ آئے گی؟ کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ کیونکہ ہم اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھیں گے، وہ زبان کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. اسی طرح جب بھی ہم برکت پانا چاہتے ہیں، ہمارا خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں وہ زبان میں کلام سمجھاتا ہے جس سے ہمارے کانوں میں اتر جائے، تاکہ ہم سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ آئندہ کو ہم بے بہرا رہیں، ہمارے کانوں کے اندر کلام جائے نہ. اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے خداون تو مجھے سننے والے کان عطا فرما، تاکہ میں تیرے کلام کو سنوں اور برکت پاؤں. ابھی دیکھیں یہاں پر اگر ہم غور کریں تو کیا یسوع مسیح کا اس زمانہ کے اندر ذکر تھا؟ کیا یسوع مسیح آ چکے تھے؟ نہیں. یہ بات کس نے اس کو سکھائی؟ ایوب کو. پاک روح نے اسے سکھائی. حالانکہ ایوب تو واقف بھی نہیں ہے یسوع مسیح سے. اس وقت یسوع مسیح کا جو الہامی وجود ہے، جو تجسم آسمان میں موجود ہے، ابھی وہ فزیکلی طور پر زمین پر نہیں آئے. کیا آئے تھے زمین پر؟ لیکن ابھی وہ کس کے وسیلہ سے سیکھ رہا ہے؟ وہ اپنے اس ایمان کے وسیلہ سے اور اپنے خدا کے کلام کے الہام کے وسیلہ سے سیکھتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. میرا مخلصی دینے والا زندہ. یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں، یقین کریں، بڑے ہی پاورفل الفاظ جو ایوب نے بولے ہیں. تو خدا کا کلام کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. اور پھر کیا کرے گا؟ میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے باوجود بھی کیا کروں گا؟ اسے دیکھوں گا. کس کی آنکھوں سے؟ بھائی کی آنکھوں سے، بہن کی آنکھوں سے، باپ کی ماں کی آنکھوں سے نہیں، بلکہ پرسنلی آنکھوں سے جو مجھے دی گئی ہیں. میں ان آنکھوں سے کیا کروں گا؟ اسے دیکھوں گا، تاکہ میں اس فضل کے وسیلہ سے جس کی مجھے امید ہے کہ مجھے وہ مرنے نہیں دے گا. اسی طرح یسوع مسیح نے بھی آ کر کسے کہا؟ خدا کی بیٹی کو، لازر کی بہن کو. اس نے کہا ہاں وہ جی اٹھے گا، وہ مرا ہوا نہیں ہے. کیونکہ کیا وہ دوبارہ نہیں مرا؟ لازر دوبارہ نہیں مرا. بڑی کوشش کی پکیوں فریسیوں نے کہ بھئی اب اس نے اس کو زندہ کر دیا، ہم اسے مار دیں، اس پر الزام لگا دیں کہ بھئی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے زندہ ہی نہیں کیا. پر میرے عزیزوں، زمین پر رہتے ہوئے جتنے بشر بھی ہیں انہیں موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، سوائے 2 شخصوں کے. ان کو بھی مزہ چکھنا ہوگا، وہ بھی ایک دفعہ آئیں گے نیچے 2 گواہ. یعنی کون کون؟ ہنوک اور ایلیا. وہ بھی آئیں گے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ان 2 گواہوں کے بارے میں. وہ آئیں گے، وہ بھی موت کا مزہ چکھیں گے. آج تو ہم اپنے مردہ کو اٹھا کر فوراً کوئی بھی جسد پانی کسی کا بھی جو مسیح میں سو گیا اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ پہلے نہیں تو دوسرے دن لازمی اسے سپرد خاک کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پر دیکھیے گا بڑی خاص بات لکھی ہوئی ہے. اور خاص بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ لوگ ان کے مرنے پر خوشیاں منائیں گے اور ان کی لاشیں 3.5 دن تک کوئی دفنانے ہی نہیں دے گا. اب دیکھیں کیسی بات ہے. ہاتھ نہیں لگانے دے گا کوئی لاش کو. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے کہ ان 2 نبیوں نے ہمیں بڑا دکھ پہنچایا ہے. کون سا دکھ پہنچایا ہے؟ وہ کہتے دنیا کے کام چھوڑ دو، وہ برائی سے دور ہو جاؤ، گناہ سے بچو، بدی سے دور ہو جاؤ، خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرو. پر وہ وقت ہوگا جس وقت لوگ خدا کے کلام کو قبول ہی نہیں کریں گے. وہ وقت جلد آنے والا ہے. مجھے نہیں پتا 2 سال بعد آ جائے، 4 سال بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے. پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو یعنی ہنوک کو اور ایلیا کو کیا کریں گے؟
3.5 دن تک ان کی لاشوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ شادیانے بجائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے کہ یہ جو کلام سنانے والے ہیں اچھا ہوا مر گئے ہیں۔ پر ایوب اس بات کے لیے ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے 27ویں آیت کے اندر، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی، اور میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں ایوب نے وہ دکھ اٹھایا جو قبر میں اٹھایا جاتا ہے۔ کیا جب ایوب کے زخم ہو گئے سر سے لے کر پاؤں تک، کیا اس وقت کوئی ڈاکٹر تھا جو آ کر اسے انجیکشن لگاتا؟ جی نہیں، آئی تھنک کہ اس کی باڈی پر جگہ ہی کوئی نہیں تھی جہاں انجیکشن لگے، زخم ہی اتنے تھے۔ کیا کوئی اس کی آ کے مرہم پٹی کرتا تھا؟ کوئی نہیں، کیا اس کو کبھی کوئی ڈرپ لگی؟ کوئی میڈیسن کھانے کو کسی نے دی اس کو؟ لیکن وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ خاک پر بیٹھ کر بھی، زمین پر بیٹھ کر بھی کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ آج ہمارے جسم پر کچھ دکھ آ جائے نا، تھوڑا سا، سپوز 2 سے 4 دن بخار نہ اترے تو کیا سچویشن ہوتی ہے؟ جی بولے، کیا سچویشن ہوتی ہے؟ اگر وہ بخار ہفتہ نہ اترے تو پھر، اگر وہ بخار مہینہ نہ اترے تو سچویشن کیسی ہو جاتی ہے؟ مرنے والی تو ہو جاتی ہے، لیکن ایمان میں بھی کریٹیکل ہو جاتی ہے۔ ان کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں خدا کسے میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ ایوب کو پتا ہے آپ کو کتنے دن وہ بیمار رہا، کتنے مہینے بیمار رہا، کتنے سال بیمار رہا؟ کسی نے پتا کیا کبھی؟ بائبل میں نہیں لکھا، لیکن بتاتی ہے بائبل کہ اس نے بڑا دکھ اٹھایا۔ جو دکھ کہاں پر اٹھایا جاتا ہے؟ قبر کے اندر۔ اب قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بدن جس میں سے روح نکل جاتی ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے، اور اس کے جو وائٹ سیل ہوتے ہیں نا وہ ریڈ سیل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ اور جب وہ ریڈ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اندر سے ٹیشوز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ٹیشوز فنش ہو جاتے ہیں پھر وہ کھال کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم ایوب نے زمین پر زندہ دیکھا ہے۔ ایسے نہیں اس نے جلدی سے کہہ دیا میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ کسی کے کھال کو خراب ہو جائے، سپوز جیسے ہم دیکھتے ہیں نئے دور کے اندر نہایت نامہ میں بہت سے کوڑی یسوع مسیح کے پاس آیا کرتے تھے، ان کی کھال کیسی ہوتی تھی؟ خراب ہوئی ہوتی تھی نا، گل گئی ہوتی تھی، کپڑے لپیٹ کر زخموں میں سے پیپ نکلتی رہتی، اور کوئی ان کو پاس کھڑا ہونے کے لیے پسند نہیں کرتا تھا۔ اور لکھا ہے، اگر ہم یہودی لابی کے مطابق دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے پاس ایک بیل رکھتے تھے۔ جب وہ شہر کی طرف آتے ایک ٹولی کی صورت میں آتے اور بیل بجاتے تھے پہلے آگے آگے، اور کیا بولتے تھے؟ ناپاک ناپاک ناپاک۔ اب یہ جسم کا گل جانا اور اس میں سے خون رسنا وہ کس چیز کی نشانی ہے؟ ناپاکی کی نشانی ہے۔ لیکن ایوب نے ناپاکی کی حالت میں بھی اور پاکیزگی کی حالت میں بھی خدا کے کلام کا پلہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ کیا رہا؟ متفق اور متحد رہا۔ اس لیے خدا ان کے کلام نے پھر سے اسے بحال کیا اور پہلے کی نسبت ڈبل برکت دی۔ پہلے کی نسبت کیا کر دیا؟ ڈبل برکت دی۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں مرنے نہیں دیتا۔ جیسے اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 20 باب میں دیکھیں گے، بڑی ہی خوبصورت بات خدا کا بندہ بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب کے اندر یہاں پر ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے مکاشفہ 20 باب اور اس کی 13 آیت سے خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرسوم ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتابیں حیات، جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے موافق مردوں کا انصاف کیا۔ اور لکھا ہے کہ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا،
موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. یہ آگ کی جھیل کون سی موت ہے؟ یہ دوسری موت ہے. دوسری موت اب ہم دیکھیں گے کس طرح ہے. ایک پہلی موت کون سی ہوتی ہے؟ جسمانی. پہلی موت کون سی ہوتی ہے؟ جسمانی. اور دوسری موت کون سی ہے؟ دوسری موت ہے روحانی. اب مبارک کون ہے؟ جو پہلی موت میں شامل ہے. کیونکہ خداوند کے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی ہم نے جو پڑھا تھا ایوب نبی کے صحیفہ کے اندر. جی کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ کھڑا ہوگا اور کیا کرے گا؟ اور اپنی کھال کے اس برباد اور ہونے کے بعد بھی اپنی کھال کے اس طرح برباد ہونے کے بعد بھی میں اسے دیکھوں گا. کیسے دیکھوں گا؟ اپنی ان آنکھوں سے جو مجھے آنکھیں دی گئی ہیں. اب یہی بات خدا کا بندہ یوحنا عرب بھی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جسم میں کام ہم کیسے کرتے ہیں. جیسے غلطیوں 5 باب کے اندر دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. یعنی کون سے؟ ناپاکی، حرام کاری، بت پرستی، بدعتیں، بغض، نفرت، کینہ، لڑائی جھگڑے. اور پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. بلکہ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوسری موت میں شامل ہو جائیں گے. وہ کس میں شامل ہو جائیں گے؟ دوسری موت میں. اس لیے ایوب کی طرح ہمیں ہر روز خداوند کے سامنے یہ درخواست کرنی ہے کہ خداوند میں پہلی موت میں سے گزروں نہ کہ میں دوسری موت میں شامل ہو جاؤں. اگر میں پہلی موت میں شامل ہوتا ہوں تو میں مبارک ہوں. کیونکہ وائس کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے ان زندوں کی نسبت جو پہلے ہی مسیح میں سو چکے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو آج خداوند خدا نے جب ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اس بات کو ضرور یاد رکھیں اور جب بھی آپ کو موقع ملے اس ورس کو زبانی یاد کر لیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور میں اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی کیا کروں گا؟ اپنے آنکھوں سے اسے دیکھوں گا. تو اس لیے میرے عزیزو زمین پر رہتے ہوئے ہمیں جس طرح خدا کی خادمہ نے زندگی گزاری ہے، راست بازی میں، وفاداری میں، فرما برداری میں، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے خدا کے کلام کو استعمال کیا، اپنے ہسبینڈ کی خدمت کے لیے خدا کے کلام کو استعمال کیا، اپنے رشتہ داروں میں خدمت گزاری کو سر انجام دینے کے لیے خدا کے کلام کو استعمال کیا. اگر آج ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو ہم بھی مبارک کہلائیں گے. پھر آپ کی اور میری یادگار بھی مبارک ہوگی کیونکہ کلام کہتا ہے کہ صادق کی یادگار گراں قدر. آج خدا کی بندی صادقہ ہے، ہم اسے یاد کر رہے ہیں کیونکہ اس کی یادگار کیا بنی ہوئی ہے ہمارے لیے؟ گراں قدر ہے. ہم اس کے لیے اپنے دل میں قدر رکھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کی خادمہ زمین پر رہتے ہوئے بھی خداوند کی حضور میں مقبول تھی اور اب وہ مسیح میں سو کر بھی اس کے حضور میں مقبول ہے. اب ہم اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ واپس نہیں لوٹے گی، بلکہ میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کے پاس جائیں گے. کیونکہ جو اوپر آسمان میں چلے جاتے ہیں وہ واپس لوٹ کر نہیں آتے. ایک ہی دفعہ موقع ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے خدا کو پہچانے اور اس کی حضوری میں مقبول ٹھہرے. اب مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے تیاری کرنی ہے کہ جو وہ مقدسین، وہ لوگ جو مسیح میں سو چکے ہیں، ہم بھی ان کی مانند مبارک بنیں اور اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تو نے آج مجھے اچھی روحانی خوراک دی ہے تاکہ میں بھی تیرے بندہ ایوب کی مانند کہہ سکوں کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.